बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता की हैं। इंसान अपने जिस्म की नशो नमा के लिए तरह तरह के सामान करता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है, अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना करता है और एक बात को भूल जाता है कि इस जिस्म की अहमियत रूह की वजह से है। जैसे ही इस जिस्म से रूह निकल जाती है, इस जिस्म की अहमियत यहाँ तक ख़त्म हो जाती है कि कोई इस जिस्म को ज़्यादा देर तक घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसको बिला ताख़ीर कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, मट्टी के हवाले कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। ये बात इंसान नज़रअंदाज कर देता है कि रूह की अहमियत है, जिस्म की अहमियत रूह की वजह से है। और जब रूह निकल जाती है, जिस्म को मुर्दा जिस्म कहा जाता है। लफ्ज़ मुर्दा इसके साथ ऐड कर दिया जाता है और मुर्दा जिस्म को कोई भी शख्स देखना, अपने पास रखना गवारा नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको फिर दफन कर दिया जाता है। अब इंसान की सारी ज़िंदगी जब इस बात पर फोकस हो कि मैंने इस जिस्म को तंदुरुस्त रखना है, इसको ताकतवर बनाना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने जिम ज्वाइन करना है, ये मेरा जिस्म ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दुनियादारी के अंदर जिस्म को खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की इबादत की खातिर, अल्लाह के अहकाम की पैरवी की खातिर, लेकिन इंसान भूल जाता है। अब बात यह है कि जो कुरान करीम है, मैं तरतीलुल कुरान प्रोग्राम की वसातत से ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अहादीस की रोशनी में ये बात तय है कि कुरान हकीम अल्लाह का दस्तरखान है। इसमें अल्लाह ताला की रूहानी नेमतें हैं। ये अल्लाह ताला की रूहानी नेमतों से भरा हुआ है। जहाँ पर इसके अंदर तज़किरा है इंसान के जिस्म के हवाले से नेमतों का, वहाँ पर तरजीही तौर पर अल्लाह करीम ने तज़किरा फरमाया है रूहानी नेमतों का। तो क्यों ना हो कि हम तवज्जो दें, जो चीज़ कायम रहनी है वो है रूह, ताकि रूहानी नेमतें कुरान करीम से हासिल करके रूह को ताकतवर बनाया जाए। इंसान जिस्म को ताकतवर बनाता है मादियत के लिए, दुनियावी मनसब के लिए, जाहो जलाल के लिए, और जैसे ही इसमें से रूह निकलती है, सारा जाहो जलाल मनसब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो रूह ताकतवर होगी, अल्लाह की बारगाह में कदर होगी। रूह ताकतवर होगी, अल्लाह की बारगाह में उसकी कीमत होगी, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कुर्ब मिलेगा। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए, हम कुरानी दस्तरखान से अल्लाह की नेमतें चुनें और अपनी रूह को ताकतवर बनाएं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, मैं तारुफ़ उनका करवाना चाहता हूँ। मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, जो बिलाशुबा बड़ी सनद के साथ और दलील के साथ और बड़े सहल अंदाज और सलीस अंदाज में बात कर जाते हैं और बात दिल में उतर जाती है। कुरान करीम का तर्जमा पेश करते हैं और फिर अल्लाह के और आकल इस्लाम के दिए हुए इल्म में से जब वो तशरीह करते हैं, वजाहत करते हैं, तो हमें कुरान से मोहब्बत हो जाती है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक सीनियर कारी कुरान, उस्ताद के दर्जे पर फायज़ हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के ममालिक में क़िरात के हवाले से आप विज़िट करते हैं और आकल इस्लाम की तौफ़ीक के साथ, अल्लाह की तौफ़ीक के साथ अल्लाह करीम ने उनको कुरान करीम की क़िरात के हवाले से दुनिया में एक पहचान से नवाजा हुआ है। मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी साहब, कारी साहब बिला ताख़ीर आपसे गुजारिश है कलामुर रहमान की तिलावत के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اللہ اکبر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللہ. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللہ. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے قاری خالد عثمان علوی صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے پاس ترجمہ اور تفسیر کے لیے. جی محترم. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 18ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ المؤمنون ہے، اور ارشاد ربانی ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. خاشعون کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خوف الہی سے، خشیت الہی سے ان کا یہ حال ہوتا ہے جی. کہ ان کا ظاہر اور ان کا باطن اللہ کی محبت کے اندر مغلوب ہو کے تڑپنے اور پھڑکنے لگ جاتا. اللہ اکبر. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دل جو ہے اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہے، اور اس کا جو جسم ہے اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف. خاشعون کا پیکج تب مکمل ہو، جی ٹھیک ہے. کیونکہ خشوع کا محل اور مقام قلب ہے. جی ٹھیک ہے. بعض لوگ خشوع دماغ میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. خشوع کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، خشوع کا تعلق دل سے. بعض ٹھیک کہتے ہیں جی خیال آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، یہ ان کا سب کا جو محل ہے وہ دماغ ہے. ٹھیک ہے. خشوع کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور اس لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جو ایمان والے ہیں، بلکہ فرمایا ایمان والے ہیں ہی وہی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پھڑک جاتے ہیں. اچھا، تڑپ جاتے ہیں. دل کو یعنی خشوع کے ساتھ کیسے وابستہ کیا جائے؟ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی ایک پالش ہے، ایک ریگ مال ہے. دلوں کی پالش جو ہے اور سائیکل جو ہے سکالت، وہ ذکر الہی. اللہ اکبر. قرآن نے کہا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کا دل ہی ہماری یاد سے غافل ہے. اللہ اکبر. تو دل کا ذاکر ہونا، دل کا شاغل ہونا، دل کا محل معرفت و محل خشوع ہونا بہت ضروری ہے، اور تعلق باللہ ہونا بہت ضروری ہے. جی ٹھیک. اس حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز حضور قلب کے بغیر ہوتی ہی نہیں. اللہ. اور امام غزالی رحمہ اللہ علیہ ہیں روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں جس میں نمازی کا قلب شامل نہ ہو.
اللہ کیوں اکبر۔ بلا؟ کیونکہ مطلب مشہور یہاں حدیث ہے نا کہ مجھے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جی اگر جی وہ جی صحیح ہو جائے جی تو جی سارا وجود صحیح، وہ خراب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ قلب پر۔ قلب پر، ٹھیک۔ نیت قلب کا فعل ہے۔ اچھا، یہ مجھے پھر آپ سوال کی اجازت دیں کہ کثرت کے ساتھ یہ معاملات دیکھنے میں سامنے آتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے کہ نماز کے اندر ہم خیالات سے پاک نہیں ہو سکتے، کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں، خیالات آتے ہی رہتے کوئی ہیں۔ حرج نہیں، خیالات مسئلہ ہی نہیں ہے، وسوسہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وسوسے میں مشغول ہونا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی جی، نبی کریم علیہ السلام کو جب صحابہ نے یہ کلیم کیا نا، اور کمپلین بھی کی اور اس کا حل چاہا، جی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ایمان کا نور ہے، بندہ عبادت میں ہے تو شیطان تو اپنا کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو حفاظتی پروگرام بتایا گیا آپ نے اس کو فالو کیا، اس ڈسپلن کو فالو کیا، جی تو پھر آپ محفوظ رہیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ وسوسہ آنا جو ہے وہ بری بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وسوسے میں مشغول ہونا بری بات ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی جو خیال آیا، وسوسہ آیا نا، آپ مشغول اس میں خیال کیسے؟ میں ڈوب گئے ہیں۔ آپ کو خیال آیا میں آفس میں بیٹھا بزنس کر رہا ہوں، میرا کوئی کسٹمر آ گیا، جی جی، مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو جھٹک دیا، آپ اپنی نماز کی طرف مشغول، نہ کہ آپ اس خیال میں پڑ گئے ہو مجھے خیال کیوں آیا ہے۔ اصل شیطان کا پلان یہ تھا کہ اس کو کسی طرح میں اس نماز سے نکال دوں، مشغول اس میں کر دوں۔ تو وہ اس بندے نے سمجھا کہ میں ایفیشنسی دکھا رہا ہوں، میں تو وسوسے کو جھٹک رہا ہوں، تو وسوسے کو جھٹکنا بھی وسوسہ ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے نشائی صاحب، بہت باریک بات ہے۔ حضرت وسوسے جنید کو، بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو مرید آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ میرا پیر بھائی ہے، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں امام مسجد ہوں۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا، دونوں مرید تھے، کہا بھائی تمہارا پیر بھائی ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ ان کا حضور میں جب ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، ظاہر ہے وہ صاحب نظر صاحب کشف تھے، جی جی تو یہ کبھی جناب اپنی بکریاں باندھ رہے ہوتے ہیں، کبھی گائے کو چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی بیگم کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے خیال اور اس طرف دھیان ہوتا ہے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، جی ہاں، تو اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گائے کو چارہ ڈالنے جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کرنے جاتا ہے؟ اللہ، اس کا مطلب نماز تم دونوں ہی نہیں پڑھ رہے، اللہ یہ ہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ بڑی اہم بات تھی اور آپ نے سنی۔ یہ کثرت کے ساتھ اعمال ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، لیکن اس میں جو باریک بات ہے کہ وہ تو آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لیکن مشغول نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر آپ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کریم سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم بات جس میں سے ہم گزرتے رہتے ہیں، وسوسے نماز کے اندر آتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک شامل کرنے سے پہلے میں اسی بات کے حوالے سے مزید بات لینا چاہوں گا کہ یہ جو وسوسہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جھٹکنا، وسوسے کو جھٹک دینا، پھر آپ نے مزید فرما دیا کہ وہ جھٹکنا پھر وسوسہ ہے۔ یہ نشائی صاحب باطنی معاملہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انی لا اجہز جیشی فی الصلاۃ، میں اپنے لشکر کی صفیں بھی نماز کے دوران سیدھی کر لیتا ہوں۔ اللہ، جی، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے نا، وہ بھی جہاد ہے۔ اللہ، ذہن کا کہیں مشغول ہو جانا خشوع بالقلب کے خلاف نہیں۔ اصل بات یہی ہے، چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، اور یہ پریکٹسنگ جب تک نہ ہو سمجھ نہیں آتی تھیوریٹیکلی، اور ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم مسلمان بھی ایسے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جو تھیوری کو پریکٹس سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریکٹس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو جب ہم اپنے دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے نا، انشاءاللہ یہ والی چیزیں پھر کھلیں گی۔ جب آپ پر وسوسہ بیتا ہے، وسوسے کا علاج ابھی تک آپ نے پریکٹس ہی نہیں کیا، تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اپنے معالج کو اور طبیب کو۔ آخری بات اس میں یہ ہے، فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات پہ ہم نے بات کی، یہاں بھی وہی ہے۔ خاشعون نصیب، یہ معراج ہے نماز کی، یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو یحافظون سے آغاز کیا ہوگا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو نمازیں صحابہ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے سینہ مبارکہ سے 2 میل دور تک جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے اور ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ، تو جب ہم ان کیفیات کو اپنی پریکٹس اور حال بنائیں گے اور اہل حال کے ساتھ جڑیں گے،
تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ اور خوبصورت کھل- بات. سبحان اللہ. یہ خوبصورت بات آپ نے سنی کہ جو اہل حال ہیں جب ان کے ساتھ نسبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خشوع کی عظیم جو نعمت ہے وہ ملے گی. محترم قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللہ اللہ اکبر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ 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 اللہ. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ اللہ اکبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، جی 15واں پارہ ہے اور بہت معروف آیات اور معروف مضامین اس میں بیان ہوئے. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک. اب ٹھیک. اس میں فجر کی نماز کا ذکر بھی آ گیا ہے، اس میں عشاء کی نماز کا ذکر بھی آ گیا. جی ٹھیک ہے. لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کے رات کی اندھیری تک. مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات بیان ہو گئے. وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن. اللہ اکبر. یہاں پر قرآن کا کی قرآن. تفسیر میں ایک قول ہے نماز جی اور ایک قول ہے قرات، تلاوت. ترتیل القرآن. یعنی قرآن نے تلاوت کو بھی قرآن ہی کہا. اللہ قرآن الفجر یعنی صبح کا قرآن پڑھنا، اللہ صبح کی تلاوت. اکبر. اللہ اکبر. صبح صادق سے پہلے کی تلاوت، فجر ہونے سے پہلے کی. اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ فرشتوں کی حاضری کے 2 اوقات ہیں نا، جی ایک جب صبح آ رہی ہوتی ہے اور ایک جب دن جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. عصر کے بعد مغرب ہوتی ہے، مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے، شفٹ ہے، وہ چینج ہوتی ہے. صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں، شام والے فرشتے. اچھا اس لیے بھی عصر کی اہمیت جی ہے. عصر کی بھی بہت اہمیت ہے اور فجر کی بھی بہت اہمیت. فجر کی بھی ہے. دونوں اوقات جو ہیں کیونکہ فرشتوں کی آمد اور رفت کے ہیں، لہذا اس میں انٹری ہو رہی ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ.
تو اگر کوئی بیٹھا اس وقت قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اس وقت سجدے میں ہے، کوئی اس وقت نماز کی حالت کیا میں ہے، بات۔ نوافل میں ہے، یا نفل میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ اعلیٰ ترین حالت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن پاک کے اندر سورہ مزمل میں جو مضمون بیان ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام کرنا اور کھڑا ہونا، اور پھر اس میں فرمایا ورتل قرآن ترتیلا، تو وہ یہ اس کی عملی حالت ہے جب آپ قرآن اچھا، اور فرمایا رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تہجد کے لیے شرط ہے سونا اور رات کا ہونا۔ اگر آپ عشاء پڑھ کے ابھی سوئے نہیں ہیں تو تہجد نہیں ہے۔ تہجد نہیں ہوگی جب آپ سو گئے اس کے بعد چاہے آپ آدھے گھنٹے بعد اٹھ جائیں، اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جی۔ اور اس کا انعام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نافلۃ لک، فرمایا یہ خاص آپ کے لیے زائد ہے، ایڈیشنل ہے۔ اللہ نفل کا معنی یہاں قرآن نے بیان کر جی دیا، جی، زائد نافل ہے، جی جی۔ اضافی ہے۔ اور اس کا انعام، تہجد کا انعام کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آج ذرا توجہ سے مقام محمود کا معنی سمجھ۔ اللہ اکبر۔ صاحب کنز الایمان اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے، اور بالکل 100% ایکوریٹ ترجمہ کیا ہے۔ لوگوں نے مقام سمجھا ہے کوئی مقام محمود۔ جی جی جی۔ اصل جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوب، ایک دن، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک مجلس ہم ایسی لائیں گے جہاں ہر کوئی ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، جی۔ اور سب آپ کی تعریف اور حمد میں مشغول ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جو شاعر نے صلی شعر اللہ کہا ہے نا علیہ کہ وسلم، فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم بزم محشر محشر کا، کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی دکھائی تھی۔ جانے وہ والی اس آیت کریمہ کے آئینے میں آپ دیکھ واہ واہ سکتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے وہ مقام محمود اور مسند محمود۔ محمود کا معنی ہی یہ ہے اللہ۔ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف ہو رہی ہو، اور کیا ایسی بات۔ تعریف کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ اس کا کلائمیکس ہوگا کہ جہاں خالق بھی ان کی تعریف میں ہے اللہ اور اکبر۔ مخلوق بھی ان کی تعریف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی ساتھ۔ اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں اذان کے بعد دعا میں سکھایا گیا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ الشفاعۃ الکبریٰ، یہ منصب اور یہ مسند جو ہے شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ اکبر۔ اور مسند ہے، اور سب سے بڑی شفاعت اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اور پھر دعا کی کہ یوں کہیے، یوں مانگیے، عرض کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار، غلبے والا مددگار دے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر آپ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کریم سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کے حوالے سے بڑی محبت بھری باتیں آپ کو سننے کو ملیں۔ سبحان اللہ، سارا قرآن میرے آقا کی جا بجا نعتیں بیان کرتا ہے۔ ہم شامل کرتے ہیں تلاوت کلام الرحمن۔ قاری صاحب سے گزارش ہے آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللہ اللہ اکبر. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ نے کلام الرحمن کی تلاوت سماعت کی، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب. سورہ الماعون مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا آدھا حصہ مکہ معظمہ میں اترا، آدھا حصہ مدینہ طیبہ میں اترا. جی یہ اس اعتبار سے بھی بڑی خاص الخاص سورہ مبارکہ ہے. اللہ اکبر. اور اس میں پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں کافر کی صفات بیان ہوئی. مفسرین نے شان نزول میں لکھا ہے کہ یہ عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، یہ دونوں کفار جو مکہ میں تھے، ان کے بارے میں اتری اور کفار کی صفات یہاں بیان کی. ارأیت الذی یکذب بالدین، جی اللہ دیکھو تو اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. اللہ اکبر. دین کو جھٹلانا یہ کافر کا شیوا ہے، کافر کی صفت. اور وہ دین کو اس لیے جھٹلا رہا ہے کہ اسے حق کا اس بات نہ کرنا پڑے، اور جس نظام اور دین کو وہ دین سمجھ کے چل رہا ہے جی 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 ایسی. اس کو انکار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے کافرانہ صفت. اور قرآن ہے کسوٹی جس پہ ہم نے خود کو پرکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا وائرس، کفر کا وائرس ہمارے مزاج میں تو نہیں، ہماری طبیعت اللہ پر نہیں. اکبر اللہ اکبر. وہ علامہ مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہائے ہیں. ہائے. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اللہ. تو بعض دفعہ ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ خود کو بدلنے کی بجائے ٹیکسٹ کو بدل دیا جائے، جی ہاں، نظام جی کو بدل دیا جائے، قرآن اور سنت کو بدلنے کی کوشش کی جائے، جو کہ ممکن نہیں اور ہے. علامہ صاحب، یہ قرآن کریم کی اپنے انداز میں تشریح کرنا، بالکل. اور دیکھیں جو عالم دین ہے وہ تو اس منصب پر فائز ہے، جی ہاں، لیکن عام بندہ تشریح کرنے لگ جاتا یہ ہے کفر ہے. اور تفسیر معنی کو بالرائے جو موڑتا ہے اپنی ہے طرف. اس کو من تفسر القرآن برائیہ فقد کفر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جس نے صرف قرآن کو اپنے تابع کرنے کے لیے اور اپنی استغفر منمانی اللہ تعویل العظیم. کرنے کے لیے تفسیر قرآن کی اس نے کفر کیا. استغفر اللہ العظیم. قرآن و سنت پہ مزاج کو جب تک آپ نہیں جانتے جی. ہیں آپ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ الوہی کلام ہے، یہ تو اللہ اکبر. معجزہ ہے سرکار کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ ان کی امت ان پر اترنے والے قرآن کی تفسیر کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جی ورنہ پہلے تو کتاب پڑھ بھی نہیں سکتی تھی امت، صرف نبی پڑھتا تھا، امت سنتی تھی. اللہ اکبر. یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی امت قاری ہے قرآن کی، واہ واہ واہ. قرآن کی سبحان تلاوت کر رہی ہے، قرآن پہ تفسیریں کر رہی ہے، قرآن پاک کی تشریحات کر رہی ہے، سبحان قرآن اللہ. پاک کے مضامین پہ کلام کر رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امت کے واہ بس واہ کی واہ. بات نہیں ہے، بلکہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خالق اور خدا کے کلام پہ کمنٹ کرے. ہائے. کیا مجال ہے، ذرہ خورشید پہ گفتار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اچھا، یہ پہلی 3 جو ہیں، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ بھی کافر کی صفت ہے. یتیم کو دھکے دینا، یتیم کو دھتکارنا، غریب کو، مسکین کو جا جا جا. اس کا حق نہ دینا اور اسے حقیر جاننا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، یہ بھی کافر کی. یہ وہ کفار مکہ جو تھے، یہ ان کے خاص الخاص اوصاف تھے جس کو قرآن نے بند. تو تیسری چیز کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکین کو خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسروں کو رغبت دیتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. اور یہ عمل وہ ہے کہ اگر فرعون بھی کرے تو اللہ اس کو پسند کرتا اللہ. اور اس کو شیلٹر دیتا اس کا. یہ اعمال اتنے پسندیدہ ہیں بارگاہ الہی میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ. آپ نے اپنی 2 انگشتیں مبارکہ جوڑی اللہ. اور فرمایا، میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، اس کے حقوق اس کو دینے والا اور دلانے والا قیامت کے دن یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اچھا، اتنی صراحت کے ساتھ سوچیے آپ، اتنی- ادھر ضد، ادھر کفر کی شدت، اور جی، ادھر جی. آقا کریم علیہ السلام کی رحمت. جا 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 جا. عارف کھڑی نے کہا نا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ ہاں. سرے تے تردا. اللہ. چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یتیمی کی حالت میں دنیا میں پیدا فرمایا،
والد گرامی کا سایہ سر پہ موجود نہیں. تو اب وہ کیا تھا کہ امی و دقیقہ دان عالم اور بے سایہ و صاحبان عالم. اللہ خود امی ہیں اور کائنات کے علوم کے امام ہیں, واہ واہ اور سبحان اللہ خود بے سایہ ہیں اور سارے کائنات کا سایہ ہیں, واہ واہ سارے عالمین پہ صاحبان ہیں آپ. اچھا یہ کافروں کی صفات ہیں, لہٰذا یہاں یہ غور کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے. پھر منافقین, عبداللہ بن ابی گروپ مدینہ طیبہ میں نمازیں دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو گئے ایسے نمازی جو اپنی نماز سے غافل اور بھولے بیٹھے ہیں. ہائے ہائے یعنی جب لوگ ساتھ ہوں تو نماز پڑھ لی, جب کوئی نہ ہوا تو نماز نہ پڑھی. یہ منافق کی صفت ہے. اچھا یہ جتنی باتیں آپ نے علامہ صاحب بیان فرمائی ہیں, یہ قرآن صراحت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر رہا ہے, تو یہ والی وائلیشن تو کثرت کے ساتھ معاشرے میں نظر آتی یہ ہے, بے برکتی کیوں ہے, نحوست کیوں ہے, ہم کیوں ذلت اور کا یہ شکار پھر ہیں کفار دنیا کی نشانیاں ہیں. میں؟ جی بے شک, مطلب یہ بڑا- علامات جب آپ میں پائی جائیں, یہ وائرس, تو یہ کفر کا ہے, یہ نفاق کا ہے ہوں کہ آپ اللہ کی بندگی تو کر ہی نہیں رہے. ہائے آئمہ تو کہتے تھے کہ یہ خیال بھی آ گیا. امام غزالی رحمہ اللہ لکھا, ایک بزرگ تھے 36 سال ان کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں تھی. اللہ ایک دن آئے تو جماعت کھڑی تھی, لیٹ ہو گئے, صف جماعت بھی کھڑی تھی اور صفیں کھڑی تھیں, اور پچھلی صفوں میں جگہ ملی. تو جب نماز پڑھ بیٹھے, سلام پھیرا, تو خیال آیا کہ آج لوگ کیا کہیں گے, ہائے ہائے یہ بابا جو پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز 36 سال پڑھتا رہا, آج اس کی جماعت رہ گئی, تکبیر بھی اللہ رہ گئی, اکبر. لیٹ ہو گیا اور ایک رکعت بھی چھوٹ گئی. تو فوراً دوسرا خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے 36 سال تو اللہ کے بندے لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا, ہائے 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 لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. الذین ہم یرا عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن, یہی ریا ہے, یہی دکھاوا ہے. جب لوگ آئے, غیر آ گئے اس میں. ہائے ہائے سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرماتے اکبر. ہیں کہ وہ عمل جو لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے, اور جو لوگوں کے لیے چھوڑا جائے وہ ریا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کے لیے معبود ہے ہی نہیں کہیں, لوگ ہی ہیں دونوں صورتوں میں. کرنے کی صورت میں بھی لوگ ہیں اور نہ کرنے کی صورت میں بھی لوگ ہیں. ہائے تو ہائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس میں لسٹ میں اور آپ کے اس لاشعور میں معبود تو ہے ہی نہیں, تو عبادت کیسے ہوگی؟ اچھا دیکھیں, معبود ایک تو تو عبادت تو معبود کی ہوتی. جی ایک تو ان اعمال پر یعنی عمل پیرا نہ ہونا, اور ایک پھر نماز پڑھنا, اور پھر یہ صورت حال یہ ہونا. صورتحال یہ بہت تکلیف دہ ہے, استغفر کیونکہ یہ اللہ عبداللہ بن ابی گروپ یہی تھا نا, وہ یہی تو کرتے تھے. اللہ زینہم یراؤن, صحابہ ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو پڑھ لی, نہ ہوئے تو نہ پڑھی. تو یہی رکاوٹ ہے, یہی ریا ہے, یہی دکھاوا ہے, اور یہی فرمایا ہلاک ہو گئے وہ نمازی ہو کے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, جو نام ہے اس سورہ مبارک, المعون. معون کہتے ہیں روزمرہ استعمال کی چیزوں. جی 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 آپ کا کپ ہے, گلاس ہے, کوئی برتن ہے, کوئی جناب باؤل ہے, اور چینی ہے, آٹا ہے, گھی ہے, آئل ہے, چھوٹی چھوٹی جو گھروں میں چیزیں یوز جی ہوتی ہیں, استعمال کی چیزیں ہیں. جی ماچس ہے. جی فقہا نے لکھا مسلمان کے لیے یہ مستحب ہے کہ اس کے گھر میں اگر اس کو استطاعت ہے تو ایکسٹرا یہ والی کوئی چیز پڑی ہو, جی جس کی عام طور پہ ہمسایوں کو, رشتہ داروں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے, اللہ تو وہ ایکسٹرا رکھے. یہ نہ ہو کہ جو دی ہے پھر وہ واپس بھی لینی ہے. اگر کوئی لینے آ گیا تو پھر کہے کہ رکھ لیجئے, مانگے نہ, وہ خود دے جائے تو دے. جی جی اچھا, اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت بنایا. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کہ عائشہ جب شوربہ بنایا کرو تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو, اللہ تاکہ ہمسائے جو آتے ہیں. اور یہ بھی سنت بنا دیا کہ وہاں سے اگر کوئی چیز کسی برتن میں آئی ہے تو وہ برتن خالی نہ جائے, بلکہ اس کے اندر آپ اپنی طرف سے کوئی جاتے ہوئے چیز ڈالیں. یہ ہے وہ نظام جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معاشرتی جو سسٹم دیا, اس میں پوری سورہ آئی الماعون. اب مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں گا بھائی, نہیں دینا بھائی, ہم نے نہیں ہے, یا اس کو دل سے اچھا نہ جاننا اور پسند نہ کرنا اگر دے بھی دیا, بلکہ اس کے دل میں پہلے سے یہ نیت موجود ہو کہ یہ چیز رکھنی اس نیت سے ہے, بلکہ خریدنی اس نیت سے ہے کہ کسی اور کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کسی ہمسائے کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے. جب وہی ایک چیز 2 یا 6 یا 4 لوگوں کے استعمال میں آتی ہے تو اس کی برکت بھی بڑھ جاتی ہے, اس کے اندر فیض بھی بڑھ جاتا ہے. وہ جو آپ چیز آپ نے کہی پہلے یہی تھا, ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کہ تھوڑی چیز بہت لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے. جی ایسی تھا. آج بہت چیز تھوڑے لوگوں کو کافی نہیں ہو رہی, اور آج ہم بے برکتی کا شکار ہیں. آج گیس استعمال نہ کریں,
آج آپ پانی استعمال نہ کریں، آپ بجلی، یہ المعون ہیں، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے پاس جی، کوئی جی، جی۔ اضافی چیز موجود ہے اور وہ میرے اور آپ کے ہمسائے کے کام نہیں آ سکتی، کسی عزیز کے کام نہیں آ سکتی، کسی انسان کے کام نہیں آ سکتی، تو وہ تو پھر آپ میٹیریلزم کی ایک تصویر، آپ انسان تو ہے ہی نہیں۔ چیزوں مطلب کو یعنی اس نظر سے نہ دیکھیں، چیزوں کو ان کے بنانے والے کی نظر سے یعنی دیکھیں۔ اب ہم ان اعمال سے کتنے دور ہیں، اور اللہ کریم نے پوری صورت اتار دی، بے شک اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا یہ سکتا ہے سورہ کہ مبارکہ اللہ جو کی ہے کتنی ناراضگی پھر ہم مول لیتے ہیں۔ بلا شبہ، اور عام امور میں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتے، جی جی جی، اور پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، اللہ، پتہ نہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جی ہاں جی پتہ ہاں نہیں جی، ان نمازیں تو پڑھتے ہیں قبول کیوں، وہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو قبولیت کے لوازمات ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے۔ صوفیہ کرام اس لیے کہتے تھے کہ جو مستحق ہو اسے بھی دو، اور جو مستحق نہ ہو اس سے بھی دو۔ اگر اس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، جی سوال ہاں کر دیا ہے، اس لیے کہ پھر اللہ تمہیں دیتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھتا کہ تم مستحق ہو یا نہیں ہو۔ علامہ صاحب یعنی یہ جو میوچل کوآپریشن ہے آپس میں، یعنی یہ تو چیزوں کا معاملہ سورۃ المعون کی روشنی میں آپ نے بتا دیا۔ ہم تو الا ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہاں تک گر گئیں کہ ہم تو اپنے ایک باڈی لینگویج سے بھی پازیٹیو رسپانس دینا نہیں چاہتے، یہ اسی وجہ، اسی کا اس انداز نتیجہ، سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز مانگ نہ لے۔ یہ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری تربیت اس نہج پہ نہیں ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی تربیت اس نہج پہ تھی، اور ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کہ جب ہم پہ روزے فرض بھی نہیں تھے، افطاریاں کیسے ایک دوسرے کے گھر جا رہی ہیں۔ ہاں جی ہمارے گھر بھی روزہ کھلنا ہے، جی ہاں، لیکن جی ہاں، پہلے ہم نے ہمسائے کے گھر افطاری پہنچا کے بالکل پھر ایسی اپنے تھا، دسترخوان پہ بالکل بیٹھ ایسی رہے ہیں۔ تھا۔ ہم وہی لوگ ہیں، اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ کون سی ہائے ہائے، مادیت کے پردے ہیں جو ہمارے دل و دماغ پہ چڑھ گئے، اور ہم نے سمجھا کہ اس میں کوئی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ یوں ہی آپ اس نظام میں آتے ہیں اور اس سسٹم میں آتے ہیں، پھر تھوڑی چیزیں بہت ہونے لگ جاتی ہیں، ان کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر تاثیر اور ان کے اندر شفا اور دوا کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور جب آپ روکتے ہیں، چھپاتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ بھی اس کا رزق کھینچ لیتا ہے۔ جو اللہ دوسروں اکبر، کے لیے غلہ اور اناج مارکیٹ میں لاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اور جو سٹور کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ بعد اکبر، میں اس کی قیمت بڑھا کے بیچوں گا، فرمایا اس کا رزق چھن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم ہمیں کیا کیا درس دیتا ہے، اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو معاشرے کے اندر ایک کیا نظام بپا ہو جاتا ہے، غیر مستحکم، بے سکونی اور انتشار۔ یہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہیں کہ ایک نان کوآپریشن ایٹماسفیئر ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، جبکہ قرآن کا حکم کچھ اور ہے۔ اسی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب آپ کے یہ اشعار جو قرآن کریم کے اندر مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے، اس پر میں آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ تزکیہ و صبر و تسلیم و رضا کا درس ہے قرآن کریم، تزکیہ و صبر و تسلیم و رضا کا درس ہے، ایک نظام عدل ہے، احسان ہے قرآن میں، اور ہے یہی شہزاد رب کی آخری زندہ کتاب، ریب سے خالی ہے جو فرمان ہے قرآن میں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآنی فکر ہے، جو قرآنی مضامین ہیں، ہم ان کو پڑھیں اور اس فکر کو اپنے اعمال میں ڈھالیں۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔